बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ मैं हसन आसिफ अपने इस स्पेशल प्रोग्राम तरबियत औलाद के साथ। हमारे इस प्रोग्राम की ख़ास बात हम आपको बता दें, ये ख़ास कर ये हमारा प्रोग्राम्स जो हैं ये छोटे एपिसोड हैं, छोटी सीरीज़ है, लेकिन तरबियत के भी हवाले से है और साथ ही साथ शायद आपके लिए कुछ इस्लाह हो सके, ख़ास कर बच्चों के लिए जो उनके वालिदैन हैं। बच्चों पर जिस तरीक़े से देखिए, छोटे बच्चे हैं, मासूम होते हैं, क्योंकि अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम है, बच्चे फूल की तरह होते हैं, और हमें बच्चों को किस तरह से टैकल करना है, उनको किस तरीक़े से अच्छी चीज़ों की तरफ गामज़न करना है, तो हमें उन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो आइए अपने इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और आगा का इस्तकबाल करते हैं। आगा सलाम अलैकुम। अलैकुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर पिछले एपिसोड में जो आपने नसीहती बातें बताई कुछ तरबियत औलाद के सिलसिले से, ये हमारा सेकंड एपिसोड है। हम चाहेंगे कि बिना ताख़ीर हम अपने सवाल की तरफ बढ़ें आगे, कि औलाद की तरबियत में जिस तरीक़े से देखा जाए, जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं, कंबाइंड फैमिलीज़ हैं, उसमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए जिससे बच्चों की परवरिश अच्छे से हो, अच्छी चीज़ों को फॉलो करें, और जो घर में कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, जो बैड थिंग्स हैं, उनसे बच्चे दूर रहें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि व आलिहि ला सियमा बक़ियतुल्लाह फ़िल अर्ज़ीन। तरबियत औलाद के सिलसिले में जो आपका सवाल है, जॉइंट फैमिली, एक तो ये मसला है अव्वलन जॉइंट फैमिली जी वाला। इस्लाम बहरहाल एक समाजी दीन है, एक इंसानी दीन है, जी और इसमें एक माशरती पैगामात देता जी है। यानी इस्लाम एक इज्तिमाई पैगाम देता है, जी यानी सबको साथ लेकर चलना, सबका जी ख्याल करना। बेशक। इस्लाम में हरगिज़ ये नहीं है कि तुम सिर्फ अपनी फ़िक्र, इस्लाम कहता है सबकी फ़िक्र करो। बिल्कुल सही। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि एक अव्वलन जॉइंट फैमिली में जी एक साथ रहना, ये वाक़ईन बाज़ वक़्त शायद अमलन जी मुश्किलात हों, दुश्वारियाँ हों एक साथ रहने में, और लेकिन इसके मुस्बत असरात भी बहुत जी से हैं, इसके फ़ायदे भी बहुत से हैं, और यकीनन इसके मुस्बत पहलुओं को हम ज़्यादा मद्देनज़र रखें। जी ज़ाहिर बात है कि हर जगह मनफी चीज़ें भी होती हैं, नुकसानात बिल्कुल वाली सही चीज़ें कहा भी आपने। हो सकती हैं, बेशक। और फ़ायदे वाले भी। तो ख़ुद जॉइंट फैमिली एक मुस्बत चीज़ है, एक फ़ायदे हैं, बहुत से मौके पर एक दूसरे के लिए सहारा बनते हैं। जी यही चीज़ तरबियत में भी हो सकती है। जी और जॉइंट फैमिली में बिलख़ुसूस हम देखें जहाँ पर मसलन वालिदैन के साथ रहना है, जी शादी के बाद, साहिब औलाद होने के बाद इंसान को उतना ज़्यादा तरबियत की जानिब या आइंदा की जानिब तवज्जो नहीं हो पाती है जितना वालिदैन को होती है, इसलिए कि वो एक मरहले से गुज़र चुके हैं, जी वो एक तजुर्बाती ज़िंदगी गुजार चुके हैं। जी तो ज़ाहिर सी बात, जब वो तजुर्बाती ज़िंदगी गुजार चुके हैं तो उनके तजुर्बात ज़्यादा मुफीद होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कभी कभी ये नया रिश्ता होने के बाद, साहिब औलाद होने के बाद, बाज़ अफ़राद ऐसे होते हैं कि मसलन अगर उनके वालिदैन बोल रहे हैं, टोक रहे हैं, तो बुरा लगता है कि मसलन हमारे आप बिल्कुल, पर्सनल मामले जो में आम क्यों तौर बोल पर रहे हैं, देखा जा और रहा है। बिल्कुल हमारे औलाद से आपसे क्या मतलब। ये एक जहन, बाज़ बिल्कुल लोग सही कहा ज़बान आपने। से कह देते हैं, बाज़ सच है नहीं ये। कहते हैं, लेकिन इंसान सोचता है, जबकि ये गलत है। ख़ुद आज हम कुछ हैं तो हमारी तरबियत इन्हीं वालिदैन ने की थी, वाह। यानी इन्हीं वालिदैन ने बेशक हमारी तरबियत बेशक। की थी, हमको किसी लायक बनाया है। ज़ाहिर सी बात, हमारी औलाद के लिए हमदर्द हैं, पहली चीज़। बहुत हम अच्छी अगर बात। उनकी औलाद हैं, उनकी नज़र में वो हमदर्दी की बुनियाद पर, अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ ये है कि ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि हर चीज़ में, हर फील्ड में सबसे अहम चीज़ तजुर्बा इंसान का ज़्यादा काम बहुत आता बड़ी है। आपने बात कही, बिल्कुल यानी सच है। एक होता है कि इंसान की मालूमात और हैं, इंसान के तजुर्बा बहुत तजुर्बात बड़ी और हैं। चीज़ है। जी वो माँ बाप वो हैं जो तजुर्बात की ज़िंदगी से गुजर चुके हैं, उनके सामने एक्सपीरियंस है, वो एक मंजिल गुजार चुके हैं। आज जिस मरहले में हमने कदम रखा है, वो उसको तय कर चुके हैं। जब वो तय कर चुके हैं तो उनको बारीकियों का इल्म है, बेशक उन्हें हर चीज़ के बारे में उतार चढ़ाव का इल्म है। बेशक बेशक लिहाजा उनकी बातें एक तजुर्बे की बुनियाद पर होंगी। बेशक। हो सकता है चूँकि हमारा तजुर्बा नहीं, उनकी बातें हमें बाज़ वक़्त बुरी लगें। मसलन वालिदैन के एहतराम की बात कही जाए तो उसमें भी एक पहलू यही है कि हमारे सामने वो तजुर्बात नहीं हैं, उनके सामने तजुर्बात हैं। इसकी बुनियाद पर वो रोक टोक करें, या वो चीज़ें जो हमारे लिए आज नाकाबिल कबूल हैं या नहीं समझ में आ रही, बाद में समझ में आती हैं। तो यही मामला तरबियत में भी होता है कि उन लोगों की बातें, उन लोगों के, हाँ अलबत्ता इसमें एक चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि इंसान बहरहाल तरबियत के पहलू में सिर्फ़ अपने को न देखे,
اپنی فکر کو نہ دیکھے. ہمیں اپنی بزرگی کا بھی خیال کرنا ہے. ظاہر ان کی ذمہ داری اگر ان کا خیال کرنا تو ان کی ذمہ داری دونوں کا خیال دونوں کرنا کا خیال کر. اس میں ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی ہم اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں, جی ہم اس کا خیال کر رہے ہیں, جی ہمارا مقصد اس کو بنانا ہے. اس کو معمولاً ہوتا یہی ہے, مثلا چاہے دادا دادی جی ہوں جی یا چچا چچی وغیرہ ہوں یا اس طریقے گھر میں رشتے ہوں, یہ سب ہمدرد ہوتے ہیں. لیکن اس ہمدردی میں ہمیں دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے, بہت یعنی اچھی اس بات کی آپ نے فکر ہونا چاہیے. یہاں صرف اپنی بزرگی کا خیال نہ ہو, بلکہ یہ ہو کہ ہم اگر بزرگ ہیں تو ہماری وجہ سامنے والے کو فائدہ پہنچے. یہاں ایک اپنی چلانا یا اپنی جتانا یہ نہ ہونا چاہیے. ہم ایک انسانی نقطہ نظر دیکھیں کہ ہم دوسروں کی بھلائی کا خیال کر کے. جی ایک اور چیز جوائنٹ فیملی کے سلسلے میں عرض کروں گا کہ بعض جگہوں پر مثال کے 2 بھائی ہیں, ان کی فیملی ایک ساتھ جی رہتی ہے, بھائی بہن ہیں ان کی فیملیاں ایک ساتھ ہیں. یہاں پر بھی ایک اسلامی نقطہ نظر سے سب کو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے. جی ایک قابل توجہ چیز یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہماری اولاد ہے ویسے ہمارے بھائی کی اولاد بھی ہے, وہ ہماری اپنی اولاد بہت ہے. اچھی آپ نے بات کی. اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں تو اپنے بھائی کی اولاد کی بے تربیت شک کی بھی اتنی فکر کریں. محبت ہونا یہ دونوں کو ہونا بے چاہیے. شک یہ گھر میں مرد کو بھی ہونا چاہیے, عورت کو بھی بے ہونا شک چاہیے. اور الحمدللہ ہوتا ہوگا, اکثر جگہوں پر ہوتا ہے. ہم اپنی اولاد ایک گھر میں جب رہ رہے ہیں تو ہم اپنی اولاد کی طرح دوسروں کو اولاد کریں. دیکھیے ہمارا اگر مقصد اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا ہے تو اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم گھر کے مکمل ماحول کو صحیح نہ کریں. بے شک تو گھر کے ماحول کو مکمل طور پر صحیح کرنے کے لیے ہم دوسرا بچہ جو گھر میں اس کی بھی صحیح تربیت کریں. جب ہم اس کی طرف دھیان دیں گے اس کا فائدہ خود ہماری اولاد کے اوپر ہوگا. بے شک بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کو خالی اپنے بچے کو صحیح بنانا, دوسرا سے ہم سے کیا مطلب. نہیں, وہ بچہ ہمارے بچے سے جڑا ہوا ہے, ایک ساتھ رہ رہا. ہم لاکھ چاہ نہیں روک سکتے. جب نہیں روک سکتے ہیں تو وہ اچھا ہوگا تو ہمارا بچہ بھی اچھا ہوگا, وہ اگر بہت بگڑے گا صحیح. تو ہمارا بچہ بگڑے گا. اس پہلو سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بچے کا ایک سے کنیکشن ہے, ایک رابطہ ہے. جب رابطہ ہے تو پھر ہم اس کی ہمدردی میں ہی سوچ کر اس کے ساتھ بھی ہمدردی کریں, بے شک ہم اس کا خیال کریں. یہ نہ سوچیں کہ یہ تو ہماری اولاد ہے, وہ ہماری اولاد نہیں. اولاً ایک رشتے کے اعتبار سے وہ بھی ایک ہمارا عزیز ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ تربیت کے اعتبار سے ہماری ایک ذمہ داری اس کے سلسلے میں بھی. تیسری طرف یہ ہے کہ ہمارے بچے پر اس کی تربیت کا اثر پڑ رہا ہے. بے جب شک اثر پڑ رہا ہے تو یہ سوچ کے ہم اس کی تربیت میں دھیان دیں اور شریک ہوں. بے شک اور پھر انسانیت بھی یہ کہتی ہے, عقل کہتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی فکر کریں, ایک دوسرے کا خیال کریں, بے شک ہم ایک دوسرے کو صحیح بنانے کی کوشش کریں. یقیناً اس کے فائدے ہم کو حاصل ہوں گے. ہم یقین رکھیں کہ اگر گھر میں مثال کے طور پر ہمارا بھتیجا ہے, بھانجا ہے, پوتا ہے, کوئی بھی ہم نے صحیح تربیت کی, اچھا نکلے گا کل وہ ہمارا خیال کرے گا. بے شک بہت اچھی اگر برا بات کی. نکلے گا کل وہ ہمارا خیال نہیں کرے گا. یعنی اس فائدے ہی فائدے ہیں, دھیان دینے میں توجہ دیں. تو جوائنٹ فیملی میں اس طرح کے معاملات ہیں, اس کی طرف توجہ رکھنا چاہیے. لیکن اس میں ایک پہلو, آخری بات جوائنٹ فیملی کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ دین و شریعت کا بھی خیال کرنا چاہیے, جی مذہب کا بھی خیال کرنا چاہیے, حرام و حلال کا بھی خیال کرنا چاہیے. جہاں پر جوائنٹ فیملی کے معاملات ہیں وہاں محرم و نامحرم کا بھی خیال کرنا جی چاہیے. کبھی کبھی وہی نامحرم و محرم یا حرام و حلال کا خیال نہ کرنے کے پھر نقصانات بعد میں ہمارے سامنے آتے ہیں. جی مقصد یہ کہ چاہے پرسنل زندگی ہو, اپنی زندگی ہو, گھر کی زندگی ہو, باہر کی زندگی, بالکل ہر جگہ صحیح کہا آپ ہمارے نے. دین سب سے پہلے ہے, شریعت سب سے پہلے ہے. بہت اس دین صحیح و بات. شریعت کو ہم نگاہوں میں رکھیں اور اس کے ساتھ آگے بڑھیں. گھر میں اکثر یہ ہوتا ہے مسکنسیپشنس کہہ لیں یا کچھ ایسے کانفلکٹ یا پھر کچھ ایسی غلط فہمیاں ہم کہہ لیں, آپسی جھگڑے ہو جاتے ہیں, کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. تو ان سب وجہوں سے جو بچوں کا مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے, بچے کے مائنڈ پہ اثر پڑتا ہے. تو جدھر اس کو جانا چاہیے تھا بچے کو, ادھر نہ جا کے وہ غلط راہ کی طرف جانے لگتا ہے, کیونکہ جیسا ماحول ہوتا ہے. تو اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے, صحیح راہ پر لوگوں کو رکھنے کے لیے ہمیں کیا قدم اٹھانے ہوں گے؟ دیکھیے وہی ہم نے کہا کہ خود بچے کی تربیت میں ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے. جی ہم اس کو کیسا ماحول دے رہے ہیں, جی ہم کیسا اس کے لیے ماحول تیار کریں. اور جہاں ماحول کی بات ہے یہ بھی عرض کروں گا کہ حتیٰ ہم اگر بچے کا اسکول میں بھی ایڈمیشن کرانے, صرف نہ سوچیں کہ وہاں ایجوکیشن کے لیے جا رہا ہے, جی ہماری بچہ تربیت بھی حاصل کر رہا ہے. جی چاہے لفظ تربیت درمیان میں نہ آئے, لیکن جہاں بھی بچہ جاتا ہے, کچھ ٹائم وہاں گزرتا ہے, وہاں اس کی تربیت ہوتی ہے. جی تو سب سے پہلے ماحول کا اثر ہوتا ہے. جیسا ماحول ہوگا ویسا بچہ تربیت حاصل کرے. ہمارے گھر کا ماحول ہمارے بچے کی تربیت کرتا ہے. جی ہم کچھ نہ کریں تب بھی ہمارے گھر کا ایک اٹھنا بیٹھنا, بولنا چلنا,
کام کرنا اور بہت سی چیزوں کو لگانا، دکھانا، کرنا، یہ ساری چیزیں بچوں کے اوپر اثرات یعنی اثر انداز ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں۔ جی تو اب ہم اگر ماحول کی طرف جائیں تو اس گھر کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماحول کو کیسا بنا رہا ہے، جی ہر گھر کی فرد کی ذمہ داری ہے کہ ماحول اس کے ساتھ کیسا ہے، جی کن کن چیزوں کو ہم زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، کن کن چیزوں کی جانب توجہ دے رہے ہیں۔ جی وہی پہلے دن میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اگر دین، مذہب، شریعت کی طرف توجہ دیں گے تو پھر اس کا اثر ہوگا۔ اور واقعاً آپ جائیے اس ٹائم اگر جائزہ لیجئے، اگر ہم سروے کریں اور پتہ لگائیں مشاہدات کی روشنی میں جی جی کہ جہاں پر خود والدین ایک خاص چیز کو نگاہوں میں رکھتے ہیں، مثال کے طور پر میں صراحت کے ساتھ عرض کروں، دیندار ہیں مثلا، جی ان گھروں میں بچے دیندار معمولاً ہوتے ہیں۔ بالکل اگر صحیح، والدین بے دین ہیں تو معمولاً بچے بے دین ہوتے ہیں۔ بے شک، کیا مقصد ہے؟ وہاں انہوں نے چاہے تربیت کچھ نہ کیا ہو لیکن خود ان کے وہی ماحول جیسا بنایا ویسے اس کی زندگی میں اثرات آ رہے ہیں۔ بے شک، تو پھر یہ ماحول ہم اور آپ بناتے ہیں، جی بالکل صحیح کہا آپ نے، یعنی ماحول ہم اور آپ بناتے ہیں۔ جب ہم اور آپ بناتے ہیں تو یہ سوچ کے بنائیں کہ اسی ماحول میں بچہ پل رہا ہے، اسی ماحول میں بچہ تربیت پا رہا ہے۔ تو جب ماحول اسی ماحول میں تربیت پا رہا ہے تو ہماری یہ تمنا ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ ایک بہترین یعنی بن کے سامنے آئے، ایک اچھے گویا ایک انداز سامنے، جب اچھے انداز سامنے آئے تو بے پھر شک، اسی اعتبار سے ہم ماحول کے، اور جیسا کہ پہلے دن کے آخر میں عرض کیا تھا کہ اثرات والدین کے انسان تک پہنچتے ہیں۔ جی تو جب اثرات کا مطلب یعنی خود ہمارا ایک ذاتی اثر ہی نہیں جائے گا، جی جی وہ تو ذاتی اثر تو جائے گا ہی، مثال کے طور پر ہمارے فکر کا اثر ہوگا، سوچ کا اثر ہوگا، ہماری غذا کا اثر ہوگا، ہمارے یعنی مثال کے طور پر ماں دودھ پلا رہے اس کے اثرات ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہیں، جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود ہمارا ایک اپنا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ماحول، یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جی، اسی لیے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ اللہم صل السلام علی کا ایک محمد وعلی جملہ ہے محمد، اس چیز کے جانب کی اثرات کو، جو کہ جیسے بناؤ گے ویسا اثر ویسا اولاد اثر، کے اوپر، اور بہترین اس کی مثال بھی دی ہے۔ مثلا اس میں ہے کہ حق الولد، باپ کا حق، حق و ابیک، امام نے فرمایا حق و ابیک ان تعلم انہ اصلک و انک فروع۔ جی یہ امام سجاد نے فرمایا ہے کہ تمہیں باپ کے سلسلے معلوم ہونا چاہیے کہ باپ جڑ ہے اور تم اس کی شاخیں ہو۔ واہ، یہ ایک طرف سے تو اولاد کے لیے کہا ہے کہ تم شاخیں ہو، اس کا مطلب آج تمہارے پاس فما ہمارا آئیتا مما یوجبک، جب بھی تمہارے اندر کوئی چیز آئے تو یہ سوچو کہ اس کے اصل تمہارے باپ ہیں، یعنی آج کچھ بنے ہو تو باپ کی وجہ سے۔ بے شک یعنی بے یہ اس شک، بہت سلسلے میں اچھی بات ہمیں کی، یہ ایک اولاد ہو کر ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ باپ کی وجہ سے ہم ہیں، جی لیکن دوسری طرف یہ سوچنے والی ہے کہ یہ جو مثال دی ہے کہ باپ جڑ ہے اور بیٹا شاخیں ہیں، جب بیٹا شاخیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جڑوں کے اثرات شاخوں پر ہوتے ہیں، واہ، یعنی جڑوں کے بہت اثرات اچھی ہی تو بات کی شاخوں آپ پر نے، ہوتے بے ہیں۔ شک بے شک، بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جڑیں بیکار ہوں اور شاخیں ہری ہو جائیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ یا اگر جڑیں بیکار ہوں آپ شاخوں پر محنت کر کے اس کو ہریالی ہرا بھرا کر دیں، نہیں کر سکتے۔ جی جی، آپ کو اگر شاخوں کو ہرا بھرا کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو جڑوں کو مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ بہت اچھی بات کی آپ، اس کا مطلب ہے کہ بالکل، گویا تم اپنے کو بناؤ، خود بچہ بنے گا۔ بے شک، آج مثال کے طور پر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ایسا ہونا چاہیے، جی ہم یہ خود سوچیں کہ ہم نے اپنے کو کیسا بنایا ہے۔ واہ، اگر ہم نے اپنے کو جیسا بنایا ہوگا ویسے ہی تو ہماری اولاد بنے گی۔ آج مثال کے طور پر بعض لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ قرآن میں جتنی جگہ پر ماں باپ کے احترام کی بات کہی، بچے کو قرآن کی آیات کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ذہن میں آتا ہے مثلا قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے نہ اف تک نہ کہو، اور ماں باپ کے سامنے شانوں کو جھکائے رہو، اور ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ساری چیزیں۔ مثلا معصومین نے کتنی روایات ماں باپ کے سلسلے میں بیان کی، جی ہمیں اپنی اولاد سے تمنا ہوتی، لیکن پلٹ کے ہم کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے بچے کو قرآن سے آشنا کیا نہیں کیا، واہ، ہم نے تعلیمات اہل بیت سے آشنا کیا نہیں کیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو دین کہہ رہا ہے اس کے حساب سے ہماری اولاد عمل کرے۔ بھائی ہم نے اس کو دیندار بنایا ہے نہیں بنایا، ہم نے اس کی طرف دین کے سلسلے میں توجہ نہیں دی تربیت میں، اور قرآن کی طرف توجہ نہیں دی، آج چاہتے ہیں وہ قرآن پہ عمل کرے۔ بھائی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے وہ بے ایسا شک، ماحول تیار کریں کہ وہ دینی ماحول میں پلے بڑھے۔ جب دینی ماحول میں پلے بڑھے گا تو پھر وہ دیندار بنے گا، جب دیندار بنے گا تو پھر وہ دین پر اور عمل ایک کر کے، لفظ یہ یوز ہو جاتا ہے کہ جب بڑا ہوگا خود سیکھ لے گا، وہی کہا کہ شروع سے ہم کو سکھانا ہے، جی وہ منزلیں گزر جائیں گے جب سیکھنا ہے، وہ بات ہی نہیں آ سکتی ہے، جب وہ سیکھنے اس وقت سیکھ بھی نہیں سکتا ہے آدمی۔ بالکل صحیح کہا آپ، اسی لیے ہمارے یہاں ایک مثال دی جاتی ہے روایات کی روشنی میں کہ تربیت کے سلسلے میں قابل غور چیز ہے کہ ابتدا میں آغاز میں تربیت کرنے کی جو مثال دی گئی ہے وہ پتھر پہ لکیر کے طریقے سے، بے شک، یعنی مثال کی طرف شادی کے ارادے سے لے کر جو ابتدائی مراحل ہیں اس میں اور کمسنی تک، اس وقت تربیت کی مثال ہمارے ہیں پتھر پہ لکیر کی طرح سے۔ پتھر پہ لکیر کا مطلب اگر پتھر پہ آپ لکیر کھینچ دیں گے تو وہ ہمیشہ باقی رہے گی، وہ نہیں مٹنے والی۔ اور پھر جیسا آپ نے کہا کہ جب بڑا ہوگا سیکھ لے گا، اس وقت تربیت جی کی مثال پانی پہ لکیر کی دی گئی۔ واہ،
یعنی اگر پانی پہ آپ بہترین لائن مثال، کھینچیں گے تو فوراً ہی پھر وہ برابر ہو جائے گی، بے یعنی پھر شک اس لکیر کا کوئی اثر نہیں ہوگا، محنت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بے شک اس کا مطلب جب وہ سوچتے ہیں جب خود بڑا ہوگا ہم تربیت کریں گے تو گویا اس کا اثرات نہیں ہوں گے، بے شک وہ شاید ہے کہ وہ تربیت ہو جائے لیکن ہماری طرف سے اثر نہیں ہو سکتا ہے، لہذا ہم شروع میں توجہ دیں، شروع کا مطلب وہی کہ ماحول ایسا بنائیں، ہم سب مل کر کوشش کریں، انشاءاللہ جی۔ بہترین اثرات اس کے سامنے آئیں گے۔ آگا جیسے کہ تربیت اولاد کے ہی سلسلے سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصول بتائے ہیں، خاص کر بہت خوبصورت گلدستہ ہے مذہب اسلام، اور ہمارے تو جو دین ہے، ہمارے جو پرنسپلس ہیں وہی اتنے اعلیٰ درجے کے ہیں، اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اگر ہم اسی پر تھوڑا سا دھیان دے دیں تو ہمیں کہیں لیفٹ رائٹ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ جو پوائنٹس بتائے ہیں خاص کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہم چاہیں گے ان کا تذکرہ کر دیں مختصراً۔ دیکھیے اولاً بات مختصر ہے لیکن خود ختمی مرتبت کا اللہم واقعاً صلی علی ہر محمد و علی پہلو سے قابل غور عمل ہے۔ ایک انسان کامل کا نمونہ ذات گرامی ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ علیہ وسلم، وآلہ وسلم۔ ان میں سے ایک پہلو خود بچوں کے ساتھ۔ اولاً ہمارے یہاں خود روایات کثرت سے ہیں پیغمبر کی جس میں بچوں کی تربیت کی جانب توجہ دلائی ہے یا بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا، اور خود عملاً بھی ہے پیغمبر کی بہت سی روایات جی ہیں، خود محبت سے بچوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ جی نبی ایک گویا اس دور میں ہائے ہم ہائے، تصور کریں واہ ایک حاکم تھے، ہے مثال کے طور پر بچوں کو خود سلام کرنا، واہ بچوں کو کھلانا، بچوں کے ساتھ ہنس کر بولنا، واہ، یہ ساری چیزیں پیغمبر کے ساتھ تھیں۔ پیغمبر آغوش میں اپنے بچوں کو بٹھانا، بچوں کو گویا پیار کرنا، یہ ساری چیزیں، یہاں تک روایت ہے کہ ایک عورت بچے کو لے آغوش میں ہے، اس نے کپڑے گیلے کر دیے، ماں نے فوراً چاہا کہ اس کو لے لے، پیغمبر نہیں، بچہ ہے، اس حد تک یہ کہ واہ، یہ ایک اس کا ایک فعل ہے، اس کی گویا یعنی نہیں خطا نہیں کہی جائے گی، تو ان باریکیوں کی جانب مطلب عملاً اتنی توجہ دلا محبت رہے ہیں۔ بچوں سے، ہاں اپنی یا روایات کے اعتبار سے بہت سی ہمارے روایات ہیں، مثلاً فرمایا کہ الولد الصالح ریحانۃ من ریاحین الجنہ، جنت کے گویا پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ یا ذمہ داری کے اعتبار سے ایک جگہ پر ختمی مرتبت کی روایت ہے کہ اللہم صلی فرماتے علی ہیں کہ محمد۔ لا تضربوا اطفالکم علی بکائہم، اگر بچہ گریا کرا اس کو مارو نہیں، یعنی یہ ایک تربیتی پہلو ہے کہ مار کے اور سختی کر کے بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ واہ، یا اسی طریقے سے ایک جگہ پر پیغمبر فرماتے ہیں کہ سموا اولادکم اسماء الانبیاء، مثلا اچھے نام رکھو، مراد یہ ہے کہ واہ، بہترین نام رکھو، بہترین نام مثلا انبیاء کے ہیں، یا مثال کے طور پہ بتایا کہ بہترین نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، یا یعنی چونکہ بچے پر ماں نام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جی یا ایک جگہ فرمایا کہ اذا سمیتم الولد محمدا فاکرموا، اگر نام مثلا محمد رکھا ہے تو اس کا اکرام کرو، واوسعوا له فی المجلس ولا تقبلوا له وجھا، اور اس کو گویا ایک اہمیت دو اپنی عملی زندگی میں بھی، اس کے لیے جگہ چھوڑو، اس کو گویا احساس دلاؤ کہ گویا وہ خود ایک حیثیت ہے اس کی، یا اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ ہو، اس کے ساتھ غلط رویہ نہ اپناؤ، اس کے ساتھ تم ایک اپنا انداز تمہارا صحیح نہ ہونا، یعنی اس کے ساتھ پیش آنے میں بھی تم ان باریکیوں کی جانب توجہ دو۔ یا اسی طریقے سے مثال کے طور پر فرمایا کہ من کان لہ انثی فلم یبدھا ولم یہنھا، مثال کے طور پر اگر بیٹی ہے تو بیٹی کے ساتھ تم یعنی جی غیر انسانی رویہ نہ اپناؤ کہ مثلا یہ بیٹی ہے لہذا بے توجہی کرو، نہیں، ہرگز نہیں۔ فرمایا کہ اگر بیٹی ہے تو اس کو برباد نہ کرو، وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کا ایک دیا ہوا عطیہ ہے، آج بیٹی کو زحمت سمجھتے ہیں، ولم یہنھا، اس کی اہانت نہ کرو، ولم یؤثر ولد علیہا، حتیٰ بیٹے کو اس کے اوپر ترجیح نہ دو، یہاں تک فرمایا کہ تم ترجیح نہ دو، تو یہ ساری چیزیں تمہیں خود فائدہ پہنچائیں گی۔ واہ، یعنی گویا یہ ایک عملی ہمارے سامنے پیغام تھا، اس طریقے کی کثرت سے حدیث ہیں کہ جہاں پر یا آخری حدیث سے فرمایا من حق الولد علی والدہ ثلاث، باپ کے اوپر اولاد کے سلسلے میں 3 ذمہ داریاں ہیں، یہ وہ بتا رہا ہے کہ جو اسلام لے کر آیا ہے، جس کا آج ہمارے پاس دین ہے۔ مثلا سب سے پہلے کہ اس کا اچھا نام رکھو، یہ ایک تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کا نام اچھا رکھو۔ جی بعد میں بعض نام کی جانب بھی ایسا ویسا رکھ دیا، وہ خود بعد میں بچہ شرمندہ ہوتا ہے، بچپنے میں تو اسے کمسنی میں نہیں احساس ہوتا ہے، لیکن جب بڑا ہوتا ہے تب سوچتا ہے کہ ہمارا یہ نام، وہی آج کل تو نام مذاق سب بن رنگ جاتا ہے۔ برنگے نام، تو یہ ایک ذمہ داری ہے کہ اچھا نام رکھیں۔ یا اسی یعلمہ الکتاب، اسے لکھنا پڑھنا سکھائے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، اسے تعلیم یافتہ بنائے، اسے تعلیم کی طرف لے کر آئے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ یا اسی طریقے سے وَيُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ، جب بالغ ہو جائے تو شادی کی بھی فکر کرے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر کسی اور موقع پر کی یہ بھی بہت ایک توجہ کے اچھی لائق آپ نے ہے۔ یہ حدیث جو بیان کی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
سلسلے سے اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور خاص کر یہ تو ہمارے سامنے ایک مجموعہ موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہم اگر ان چیزوں سے غافل ہیں تو سب سے بڑی چیز جو آپ نے پہلے ایپیسوڈ سے اور دوسرے ایپیسوڈ میں بیان کر دی، یعنی پہلے ہم کو خود کو اپنی تربیت کرنا ہوگی، پھر ہم اولاد کی طرف گامزن ہوں گے۔ آغا بہت بہت شکریہ آپ کا، اور انشاءاللہ ہم آپ سے پھر اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا، اور اس میں جس طریقے سے میں نے ابھی ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ مذہب اسلام، یہ اسلام ایک گلدستہ ہے خوبصورت جس میں آپ کو ہر طرح کے پھول نظر آئیں گے، یعنی وہ 14 معصومین، وہ اسماء حسنہ جن سے آپ جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھ لیجئے، اور غفلت سے باہر آئیے، اچھی زندگی گزارنے کی توفیقات اپنے اندر بھی پیدا کیجئے اور دوسروں کو بھی دیجئے، تبھی ہم آپ سب مل کر کامیاب اور کامران بن سکتے ہیں۔ فی الحال آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کو ہمارے ایپیسوڈز کیسے لگتے ہیں ان کے بارے میں ضرور بتاتے رہیں۔ فی الحال شکریہ، خدا حافظ۔